BA साल अव्वल के तमाम तलबा और तालिबात, आज हम उर्दू का ऑप्शन सेकंड जो है उसमें खुसूसी पर्चा है, वो है नज़ीर अकबर आबादी। इस पर्चे में हमें ये एक पर्चा है और इसके साथ एक है नज़्म जदीद। तो हमने यहाँ पर इस नज़्म जदीद को बाजू में रखते हुए खास ये ख्याल रखा है कि नज़ीर अकबर आबादी किसी एक शायर पर ही हम मुकम्मल उसका मुताला करें और नज़ीर अकबर आबादी के ताल्लुक़ से तमाम मालूमात और उनकी नज़्म गोई और उनकी शायरी, उनकी गज़ल गोई, तमाम बातों पर इत्मीनान से और काफ़ी तफसील के साथ इस पर्चे को पढ़े ताकि हम इस उर्दू के मशहूर शायर के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर सकें। तो खैर हमें इस दूसरे ऑप्शन में नज़्म जदीद के बजाय हमने तरजीह दी है नज़ीर अकबर आबादी को। देखिए, नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के बहुत बड़े नज़्म गो शायर हैं। इन्होंने उर्दू अदब में बिलखुसूस आम समाज के आम लोगों को नज़र में रखते हुए अपनी शायरी की है, जिसकी वजह से इन्हें अवामी शायर भी कहा जाता है। क्योंकि इनकी नज़्म गोई का जब हम मुताला करते हैं तो हमें नज़र में आता है कि नज़ीर अकबर आबादी ने उन तमाम मौज़ूआत का इंतखाब किया है जिन मौज़ूआत को एक आम अफराद जो है समाज में रहने वाला जो फ़र्द होता है उससे जुड़े हुए मौज़ूआत को अपने शायरी का मरकज़ बनाया है, इसीलिए इसे अवामी शायर भी कहा जाता है। तो खैर नज़ीर अकबर आबादी के हम तफसील को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नज़ीर अकबर आबादी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनका तारुफ देख लेते हैं कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई, किस शहर में हुई और इनके इब्तिदाई हालात किस तरीके से रहे और कौन सी बात रही कि जिसकी वजह से ये अवामी शायर कहलाए। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान में रखिए कि इनका असल नाम जो था वो था वली मोहम्मद। असल नाम वली मोहम्मद था। अकबर आबाद से ताल्लुक़ रखते थे, मतलब इनकी पैदाइश जो है वो अकबर आबाद में हुई, इसीलिए इनका नाम अकबर आबादी ही हुआ है। इनकी तारीख़ पैदाइश 1737 भी कहा जाता है और 1740, 1736 इस तरीके से मुख्तलिफ इनकी तारीख़ पैदाइश के बारे में बात आती है, मतलब इख्तिलाफ है इनकी तारीख़ पैदाइश पर। लेकिन खैर अगर कहा जाए तो इनकी पैदाइश 1737 ईस्वी में हुई, ये अकबराबाद में। इनके वालिद साहब का नाम था सैयद मोहम्मद फ़ारूक। इनके वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक था। इनकी पैदाइश 1737 ईस्वी में अकबराबाद में हुई। इनके ख़ानदान घर के बारे में अगर बात की जाए तो कहा यह गया है कि सैयद मोहम्मद फ़ारूक के अक्सर औलादे पैदा होने के बाद फौत हो जाती थी। कई दुआओं और मिन्नतों के बाद 1736 में इनके घर एक लड़का तौलीद हुआ जिसका नाम वली मोहम्मद रखा गया। आगे चलकर इसी वली मोहम्मद ने अपना तखल्लुस नज़ीर किया। इनकी परवरिश बड़े लाड और प्यार में हुई।
ماں باپ نے ہر قسم کے شوق پورے کرنے کی سہولتیں فراہم کی۔ ابتدائی زمانے سے ہی نذیر کو میلے ٹھیلے اور کھیل کود سے دلچسپی رہی۔ ان کے زمانے میں آگرہ علم و فضل کا گہوارہ بنا ہوا تھا، جس کا اثر نذیر کی طبیعت پر بھی ہوا۔ بچپن سے ہی شعر و شاعری کے دل دادا تھے۔ نذیر کی ماں دہلی کی ایک ہنرمند اور سلیقہ مند خاتون تھی، اسی لیے دہلی کے اثرات بھی میاں نذیر پر مرتب ہونے لگے یا مرتب ہوئے۔ نذیر کے اکثر سوانح نگاروں نے ان کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ظاہر کیا ہے۔ بعض سوانح نگاروں نے ان کی پیدائش 1735 لکھی، کسی نے 1740 بتائی ہے، کسی نے 1737 اس ہے۔ ان کی پیدائش اکبر آباد میں ہوئی اور کوئی 1737 اور کسی نے 1740 کے عنوان سے ان کی تاریخ پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اکبر آباد میں پیدا ہوئے، اسی لیے وہ اکبر آبادی کہلائے۔ نذیر انہوں نے ولی محمد نے تخلص اختیار کیا اور اسی نام سے وہ بہت مشہور بھی ہوئے۔ اکبر آباد کے شریف گھرانے میں نذیر اکبر آبادی کی پیدائش ہوئی۔ باضابطہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اس زمانے کے رواج کے مطابق عربی اور فارسی تعلیم حاصل کی، کوئی ملازمت نہیں کی۔ باپ دادا کی دولت موجود تھی، البتہ محلوں کے بچوں کو پڑھا کر زندگی گزارتے تھے۔ کچھ روز کے لیے متھرا گئے تو وہاں کے مراٹھا خلیدار نے انہیں اپنا استاد مقرر کیا۔ دوبارہ آگرہ آئے تو محمد علی خان کے لڑکوں کو درس دینے لگے۔ اسی دوران رائے کھتری سے ملاقات ہوئی۔ رائے کھتری نے اپنے بچوں کی تربیت میاں نذیر کو سپرد کر دی۔ آخری عمر میں نذیر کا تعلق کاشی کے سربراہ راجہ بلوان سنگھ کی سرکار سے ہو گیا تھا۔ اپنے خاندان اور ماحول کی وجہ سے نذیر نے سپاہ گیری کے فن میں کمال حاصل کیا تھا۔ فارسی اور عربی جانتے تھے، ہندی، پنجابی اور سنسکرت پر عبور حاصل تھا۔ عوام میں اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان کے زبان کے عوامی لہجے سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ ایک قلندر مزاج آزاد منش انسان تھے۔ ان کا اندازہ ان کی شاعری سے بھی ہوتا ہے۔ نذیر کے والد سنی تھے، لیکن وہ امامیہ مذہب کے قائل تھے۔ عبادتوں کی ادائیگی معمولی طور پر کرتے تھے، البتہ تعزیہ داری کے اہتمام پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ ادھیڑ عمر میں ظہورالنساء بیگم بنت عبد الرحمن چغتائی سے شادی کی۔ آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کی۔ نذیر کو اولادیں بھی ہوئی۔ 1827 میں فالج کی مرض میں مبتلا ہوئے اور 98 سال کی طویل عمر 25 صفر المظفر 1246 ہجری مطابق 16 اگست 1830 کو اگست 1830 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ 2 مرتبہ سنی اور امامیہ طریقے سے پڑھائی گئی، البتہ تجہیز و تکفین امامیہ طریقے پر ہوئی۔ انہی کے مکان میں موجود نیم کے درخت کے نیچے دفن کیے گئے۔ نذیر کے مزاج کی شوخی، باغپن، کھیل کود اور میلے ٹھیلوں کے شوق اور تجربات کے اظہار کے لیے تعلیم ہی ان کو راس آئی۔ ان کا مشاہدہ دنیاوی معاملات کے ساتھ زندگی کے پیچ و خم کے متعلق بھی گہرا تھا۔ نظم کی آزادی ان کی آزاد روش سے بڑی مناسبت رکھتی تھی، اسی لیے انہوں نے نظم نگاری کی طرف مائل ہوئے اور ہر چھوٹے بڑے موضوع پر انہوں نے نظمیں لکھی۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی کس طریقے سے گزری تو یاد رکھنا ہے کہ بڑی محنتوں کے بعد ان کے والد کے پاس ایک اولاد ہوئی، جو بہت ہی محنتوں اور بہت ہی لاڑ پیار سے جس کو پالا گیا، جس کی وجہ سے ولی محمد کو کچھ کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ والد صاحب وغیرہ کی آبادات کی دولت وغیرہ بہت تھی، جس کی وجہ سے وہ آزاد رہتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے، میلے ٹھیلے جانا، اشوق وغیرہ کھیل کود، یہ ان کے
ابتدائی بچپن کے کیا ہے کھیل ذوق رہے، جس کی وجہ سے ان کا عوام میں یعنی لوگوں میں بیٹھنا اور ان کے رہن سہن ان کی بات چیت سے وہ بہت زیادہ گھل مل چکے تھے۔ مختلف لوگوں میں ان کے بعد میں درس دے کر ہی یہ اپنی معاشی زندگی کو انہوں نے مکمل کیا، جہاں مختلف لوگوں کو درس دیتے تھے، جہاں پر متھرا میں مراٹھا سردار راجا بلوال سنگھ کے پاس وہ جو تربیت دیتے رہے، وہیں دہلی آ کر محمد علی خان اور مختلف لوگوں کے پاس ان کے بچوں کی تربیت اور درس و تربیت کا کام کرتے رہے۔ تو یہ تھے نذیر اکبر آبادی، جن کی پیدائش 1737 عیسوی ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ ان کے تاریخی اختلافات بہت زیادہ ہے، کسی نے 1740 بھی کہا ہے۔ تو خیر اس میں اکبر آباد میں پیدا ہوئے اور ان کے والد صاحب کا نام سید محمد فاروق تھا، اور 98 سال کی عمر پا کر وہ 16 اگست 1830 عیسوی میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب 1830 اگر کہا جائے تو یہاں پر اس میں تفاوت آ جاتی ہے، تو خیر 16 اگست 1830 کو ان کا انتقال ہوا، اس بات پر سبھی متفق ہے۔ تو خیر نذیر اکبر آبادی کا اس طریقے سے دور و زمانہ گزرا ہے، جس کی وجہ سے انہیں مختلف کھیل اور ذوق کا ذکر ہے۔ جب ہم اسپیشل اگر بات کی جائے کہ ان کو ایسے کون کون سے کھیلوں کا شوق تھا اور مشغلے کیا کیا تھے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نذیر کے جو مختلف ذوق تھے، وہ نذیر کے ذوق و شوق کی اگر بات کی جائے تو کہا گیا ہے کہ آگرہ کے ماحول میں پرورش پاتے ہوئے نذیر کو اس زمانے کے عام اور جاہل سے دلچسپی ہو گئی تھی، جس میں ان کے منچلا پن تو تھا ہی، ان کے محبوب مشغلے میں داؤ پیچ رہا ہے، کشتی، تلوار چلانا، بانگ پٹا اور بلم وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ کبوتر بازی، مرغ بازی اور پنجہ لڑانے کے فن میں بھی ماہر تھے۔ یاد رکھیے، دیکھیے ان کے محبوب مشغلے یا ذوق جو تھا ان کو اس دور میں کھیلا کرتے تھے، تو کہا گیا ہے کہ وہ کون کون سے تھے، تو داؤ پیچ، مختلف کشتی وغیرہ کے داؤ پیچ جو ہوتے وہ کھیلنا، یہ ان کا مشغلہ تھا، ان کا ذوق تھا۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ کشتی یہ بھی ان کا بہت پریہ تھا، اور تلوار چلانا۔ اس کے علاوہ کبوتر بازی، مرغ بازی، یہ ان کے شوق تھے۔ کبوتر بازی جو ہوتے کبوتر کے مقابلے ہوا کرتے تھے، جب پہلے اتنے زیادہ ذرائع موجود نہیں تھے جتنے آج ہم موبائل، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر وغیرہ کے اس میں دیکھتے ہیں، تو اس وقت یہی تفریح کے ذرائع ہوا کرتے تھے، تو کبوتر بازی کے بھی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مرغ بازی یعنی مرغوں کو آپس میں لڑانا اور اس کے انعامات مقابلے رکھنا، اور اس کے علاوہ پنجہ لڑانے، یعنی پنجے جو لڑاتے ہیں، اس طریقے کے ذوق و شوق وہ رکھا کرتے تھے، اور اسی میں وہ مگن رہتے تھے۔ منچلے آدمی تھے، جس کی وجہ سے ان تمام شوق کا ان پہ اثر تھا۔ اس زمانے میں آگرہ عیش و عشرت کا مرکز ہوا کرتا تھا، اس لیے نذیر کو اپنے شوق پورے کرنے کا بھرپور موقع ملا۔ وہ 25 شطرنج اور چوسر کھیلنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ چونکہ منت اور مرادوں سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے کسی بھی شوق پر کوئی پابندی نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نذیر اکبر ایک شاعری میں ایسے ذوق اور مشغلوں پر نظمیں موجود ہے جو ان کے دور کی عکاسی کرتی ہے۔ جب ہم ان کی نظمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طریقے کے اس سماج کے یہ کبوتر بازی اور مرغ بازی، پنجے لڑانے، کشتی، تلوار، داؤ پیچ، ایسے کھیلوں کے بھی ہمیں مختلف نظموں میں ان کی شاعری میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ جب اس کی نذیر اکبر آبادی کی ابتدائی شاعری کی بات کی جائے کہ انہوں نے ابتدائی شاعری کیسے شروع کی، کیا کرے، پہلے غزل کرے، نظم کرے، تو اس کا ذکر کیا جائے تو کہا گیا کہ
ان کی سوانح عمر سے پتہ اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی عمر ہی سے انہیں شاعری کا چسکا لگ گیا تھا. شعر کہتے تھے مگر اس کی حفاظت نہیں کی. مختلف تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1182 ہجری میں یعنی 1770 میں جب میر تقی میر دہلی سے آگرہ لوٹے تو میاں نذیر نے ان سے ملاقات کی اور غزل سنائی. اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی. 34 سال کی عمر پختہ عمر ہوتی ہے. یقیناً یہ ان کی پہلے غزل نہیں تھی جو انہوں نے میر تقی میر کو سنائی ہوگی. اس کے بعد بھی انہوں نے کئی غزلیں لکھی لیکن ان کا زیادہ تر رجحان نظم نگاری کی طرف ہی رہا. جب اگر ہم نظیر اکبر آبادی کی اگر ابتدائی شاعری کی بات کی جائے تو تقریباً ہم نے یہی دیکھا ہے کہ تقریباً شعراء نے اپنی شاعری کا آغاز وہ غزل سے ہی کیا ہے. چاہے وہ بعد میں نظم گو شعراء کی حیثیت سے ہی مقبول ہوئے لیکن یہ ابتدائی جو شاعری ہے وہ غزل سے ہی کی ہے. جیسا علامہ اقبال بھی ایک اچھے ہوئے نظم گو شاعر ہے لیکن ان کی شروعات شاعری کی شروعات بھی جو ہے وہ غزل سے ہی ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے نظیر اکبر آبادی کی نے بھی اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے ہی کی ہے. اب کون کون سا غزل ہے یہ بھی ہمیں اس نصاب میں پڑھنا ہے لیکن خیر آج کے لیے اتنا ذہن میں رکھیے کہ ان کا اصل نام ولی محمد تھا اور ان کے والد کا نام سید محمد فاروق. تاریخ پیدائش پر کچھ اختلاف ہے لیکن 1737 یا 1740 یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے جو وہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے. 16 اگست 1830 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا یعنی تقریباً 100 سال کے قریب ان کی عمر رہی لیکن آخری عمر میں وہ نشین اختیار کر چکے تھے. جب خاص کر عام لوگوں میں بیٹھنا تو زیادہ تھا. عام لوگوں کے ساتھ رہنا کھیلنا کودنا ان کی زبان بولنا یہ زیادہ رہا جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں بھی ہمیں یہ عام موضوعات اکثر دیکھنے کو مل جاتے ہیں. جب ہم ان کی بات کی جائے کہ ان کو کون سے شوق تھے کون سے مشغلے تھے تو خاص کر داؤ پیچ کشتی لڑانا تلوار چلانا کبوتر بازی مرغ بازی اور پنجے لڑانا جیسے کھیلوں میں ان کی بہت زیادہ دلچسپی رہی اور ان کی ابتدائی شاعری وہ غزل سے رہی. اب آگے کیسی شاعری رہی اور انہوں نے نظم نگاری میں کس طریقے سے قدم رکھا اور کیسا نظم کی یہ ہم اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں پڑھیں گے یعنی نظیر اکبر آبادی کی نظم گوئی. اس پر ہم مطالعہ کرنے ہوئے جب تک یہ ذہن میں ابتدائی تعارف کو ذہن میں رکھیے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے تاکہ ہم اس پرچے میں نظیر اکبر آبادی کی تعلق سے ایک ہم بات کر سکیں. خیر آج کے دن میں